अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज इस वक्त कौम सलामती के इजलास भी कहा जा रहा है कि होने जा रहे हैं। इसके साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी इजलास हो रहे हैं जिसमें महंगाई और दीगर मामलात पे बात की जा रही है, जबकि नैब के हवाले से भी तरामीम की जा रही हैं। तो बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगी। सबसे पहले नैब के हवाले से बात करें तो नैब जो है वज़ीर आज़म इमरान खान जब से हुकूमत में आए थे उसके बाद से लेकर उनके जाने तक और अब भी इस वक्त नैब जो है वो हर खबर में इस वक्त ज़ेर गर्दिश भी रहता है और हर मौजू जो है वो नैब की जानिब ही जाता हुआ दिखाई देता है। उसकी वजह ये कि इमरान खान का कहना था कि नैब के ज़रिए वो चोरों डाकुओं को पकड़ेंगे, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त बनी है जो कि PDM की है, उनका कहना है कि आप चोरों डाकुओं को पकड़ने की बात नहीं कर रहे बल्कि आप अपने अपोजिशन के जो भी लोग हैं उनको आप डराने और धमकाने के लिए नैब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जैसे ही हुकूमत बदली यानी खान साहब गए और फौरी तौर पे PDM की आने वाली हुकूमत ने नैब के अंदर तरामीम कर दी हैं। नैब की तरामीम के हवाले से इमरान खान साहब का कहना है कि खुदा न खासा मुल्क पर बमबारी करने के मुतरादिफ है और इस सिलसिले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, इन तरामीम के हवाले से बात करूंगा, खुदा न खास्ता ये मुल्क की तबाही का एक जरिया भी बन सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि अगर नैब होगा तो हुकूमतें चल नहीं सकेंगी, जबकि शेख रशीद साहब का कहना है कि नैब के दांत निकाल दिए गए हैं, अब किस तरह से जराइम पर काबू पाया जा सकेगा। दूसरी तरफ आज कौमी सलामती के इजलास के साथ साथ जो वफाकी काबीना का इजलास है, पहले उसके बारे में आपको बता दें कि मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर जो है इस हवाले से तफसीली बात भी हुई थी। वहाँ पर एक ख़ास बात हुई कि ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि हमारा जो अवामी गिराफ है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद मुसलसल गिर रहा है। और मिफ्ता इस्माइल ने काउंटर करते हुए कहा कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं बढ़ा रहा हूँ बल्कि मुझे भी इसका एक भुगतना पड़ेगा जो भी मामलात होंगे, और उन्होंने कहा कि ये भी उनके लिए भी एक ख़तरनाक मामला है। दूसरी तरफ जो कौमी असम्बली की जो कौमी सलामती का पार्लिमानी इन कैमरा इजलास है वो तलब कर लिया गया है, जिसमें ख़ास जो बात होगी पूरे मुल्क की सलामती के हवाले से उस पर बात की जाएगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नैब तरामीम के हवाले से, जहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यासिन आज़ाद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब खुशामदीद कहूँगा यासिन साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। यासिन साहब फरमाइएगा कि जो नैब तरामीम के मामलात थे, नैब के अंदर जो तरामीम की गई हैं, शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि उसके बगैर जो है अगर हम तरमीम ना करें तो मुल्क नहीं चल पाएगा, नैब होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। सर क्या वजूहात हैं? और सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान कर दिया खान साहब ने, क्या कहेंगे सर? सबसे पहली बात यह है कि सर आपको याद होगा कि नैब का जो कानून बनाया गया वो एक आमर और डिक्टेटर ने बनाया था 99 में, लागू किया था उसने 1985 से। मैं शुरू से मेरा अपना जो ज़ाती मौक़िफ़ है वो ये है, और मैं अमूमन कहता हूँ कि मिलिट्री डिक्टेटर के बनाए हुए कवानीन को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नैब के कवानीन में जो तब्दीली का मामला आया है, ज़ाहिर है कि ये अमेंडमेंट जो आई है और इमरान खान अगर इसको इदारत में लेके जाना चाहते हैं तो बिलाशुबा ले जाएं, उसको ले जाना चाहिए अगर ये सुनते हैं कि कानून साजी गलत हुई है। लेकिन मुझे अफसोस से ये बात कहने पड़ती है कि पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, और तशरीह करने का इख्तियार जो है ना अदालतों का है, वो तशरीह करेंगे कि ये सही है गलत। इमरान खान साहब अगर अपना ये शौक पूरा करना चाहते हैं तो इसके बाद ज़रूर करें, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि ये जो प्रोपोज अमेंडमेंट इस वक्त आई है पार्लियामेंट के अंदर, इसमें 80% अमेंडमेंट जो है ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी आपस में इन लोगों ने बैठ के अमेंडमेंट की थी। 80% उस जमाने में फारूक हसन नायक ने भी प्रोपोज अमेंडमेंट तैयार की थी और ये इनके दौर में हुआ था। ये अलग बात है कि वो जो प्रोपोज अमेंडमेंट थी वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं गई। तो मैं आज भी ये कहता हूँ कि जो अमेंडमेंट आई है उसमें से 80% अमेंडमेंट तकरीबन हुई है जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और इन्होंने अपोजिशन ने मिलकर ये अमेंडमेंट लाने की भरपूर कोशिश की। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई अमेंडमेंट पार्लियामेंट के दोनों इदारों ने की है और वो कॉम्पिटेंट इदारे हैं, कानून साजी करने का इख्तियार उनके पास है, तो फिर कोई पार्टी अगर ये समझती है कि इस अमेंडमेंट से
کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تو عدالتیں کھلی ہیں، ان کو عدالت میں جانا چاہیے اور عدالت شکوار تمام معاملات کو کنسیڈر کرے گی کہ کیا عمران خان صاحب جو کچھ کہتے ہیں وہ صحیح ہے یا جو پروپوز امینڈمنٹ آئی ہے وہ صحیح ہے، اور اس کا فیصلہ پھر عدالت کرے گی۔ اب جو صورتحال ہے اس وقت جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک قانون ہے، کرمنل پروسیجر کا قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے، جس میں یہ ہے کہ ایون ایک مرڈر کیس میں جب انویسٹیگیشن پولیس کرتی ہے، پروسیکیوشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کیس میں وہ چالان کرتے ہیں وہ جا کے پروف کریں کہ یہ مرڈر ہوا یا نہیں ہوا۔ ایک مرڈر کیس میں برڈن آف پروف جو ہے وہ پروسیکیوشن پہ ہے کہ وہ ثابت کرے، لیکن وائٹ کالر کرائم کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے وہ جو آدمی جس کے خلاف کیس بنایا گیا وہ ثابت کرے کہ اس کے خلاف کیس بنا ہے صحیح ہے غلط۔ آپ پورے کرمنل پروسیجر کوڈ کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں۔ قانون جو کہتا ہے اگر مرڈر کیس میں یا دوسرے قوانین میں قانون کے مطابق جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ برڈن آف پروف جو ہے ہمیشہ پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے، انیشیل برڈن جو ہوتا ہے وہ پروف کرتی ہے کہ یہ خرابی ہے، ایویڈنس ہے۔ اگر وہ اس کیس کو ثابت کرتے ہیں تو جو ملزم ہوتا ہے اس کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن اگر پروسیکیوشن اپنی انویسٹیگیشن کو پراپر وے سے نہیں کرتی، ایویڈنس کلیکٹ نہیں کرتی تو آپ اس معاملے کو لے جائیں گی تو صورتحال ادروائز ہوگی۔ نیب کا قانون وہ بیڈ لا تھا جس میں برڈن آف پروف آپ ڈال رہے ہیں اکیوز پہ، اور نیب کے قوانین کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا کہ 20 مہینے 21 سے 21 مہینے آدمی جیل میں پڑا رہا اور اس کا ریفرنس تک فائل نہیں کیا گیا۔ ایکچولی عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں اس بات کی کوشش کی کہ نیب کے قانون کا غلط استعمال کریں، اور وقتاً فوقتاً ہماری اعلیٰ عدلیہ نے اس پہ کئی ججمنٹ دیے جس پہ انہوں نے صاف طور پہ یہ کہا کہ نیب کا یہ جو قانون ہے یہ لوگوں کو جو ہے نا بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک سر، لیکن سر اگر یاسر صاحب اگر اس کو بلیک میل کرنے کے لیے ہی استعمال کیا جا رہا ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے جیلوں میں بھی رہے لیکن ثابت کچھ نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن سر کیا خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ترمیم کی گئی ہے تو ملک پہ خدا نخواستہ بمباری کرنے کا جو جرم ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب بچ جائیں گے ان ترمیم سے۔ دیکھیں سوال کی پتہ ہے ان ترامیم سے بھی جو کیس ہے کیا وہ پروسیڈ نہیں ہوگا عدالتوں میں؟ عدالتوں کے اندر کیس پروسیڈ ہوگا، آپ بائی وے آف ایویڈنس ثابت کر دیں کہ وہ کرائم کے اندر انوالومنٹ، دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں چھوڑ سکتی، لیکن اگر آپ کیس کو ثابت کرنے میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ کیا نواز شریف کے خلاف جو کیسز بنائے تھے کیا ان کو سزا کرپشن میں بھی تھی؟ کسی بھی کیس میں کرپشن میں نواز شریف صاحب کو یا ان کی بیٹی کو یا کسی اور کو نہیں ہوئی تھی۔ ان کو جو سزا آپ نے دی تھی سورسز دیے مینس پہ سزا دی گئی تھی، وہ میرے نزدیک ٹوٹلی غلط تھا۔ اب جب آپ کسی کے خلاف کیس بناتے ہیں، سپوز آپ یہ کہتے ہیں، میرے پاس بھی نیب کے 2-4 کیسز ایسے ہیں جس میں نیار خام ہے، آپ کو پتا ہے یہ کلفٹن کے ایریے کا ہے جس زمانے میں یہ کیس بنائے گئے، تو اس میں آپ نے یہ بات کہی کہ انہوں نے مس یوز آف پاورز کیا اور کرپشن کیا۔ جب میں نے پورا کیس پڑھا تو اس میں کرپشن کا کوئی ایلیمنٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کل میں نے اپنے پریکٹس کے دوران ایسے کئی کیسز بھی دیکھے کہ نیب کے ایک آدمی کے خلاف ایک کیس بنایا گیا، اس بیچارے کے خلاف الزام تھا 1 کروڑ روپے کا، اور اس کا دونوں کڈنی فیل تھی، کیس چلا، ایویڈنس بھی تھی، لیکن نیب کے غلط قانون کی وجہ سے، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑے میاں ثابت کریں کہ یہ جو 1 کروڑ پہ آیا ان کے پاس کہاں سے آیا، تو ریزلٹ یہ نکلا کہ اس بیچارے کی بیل بیفور اریسٹ جو تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی، وہ 3 مہینے تک کورٹ میں آتا رہا، دونوں کڈنی فیل ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ کیا یہ جو کچھ نیب نے اپنے دور حکومت میں کیا، یا جیسا نیب کے چیئرمین کو آپ نے ایک ویڈیو اسکینڈل میں بلیک میل کر کے جس طرح اس کو استعمال کیا، یا نیب کے ادارے کو جو استعمال کیا،
کیا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہا تھا؟ تو یہ اپریہنشن شو کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے ذہن سے زرداری صاحب، شہباز شریف اور نواز شریف نکل نہیں پا رہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر حالت میں ان تینوں کو سزا ہونی چاہیے. سزا دینے کا تو اختیار عدالتوں کے پاس ہے. کیس عدالتوں میں چلے گئے، عدالتوں کو ثابت کرنے دینا. آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، عدالتوں کے کام بھی آپ کریں گے کیا؟ عدالتوں کا جو کام ہے وہ بیٹھے ہیں، آپ بائی وے آف ایویڈنس ثابت کریں کہ یہ لوگ کرائم میں انوالو ہیں تو سزا بھگتیں گے. اچھا سر، اس میں جی سر، جو نیب ترامیم ہے سر، اس میں ترامیم میں یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر کوئی کیس کریں گے، نیب کرے گی تو اس کو جو ہے پھر اس احتساب کے لیے ایویڈنس دینا ہوگا. لیکن سر کیا اگر کہ ایویڈنس وہ نہیں دے پاتی ہے، نیب کا جو بھی آفیسر تحقیقات کر رہا ہے یا الزام جس نے بھی عائد کیا تو سر کیا اس کو سزا ہو جائے گی؟ دیکھیں، کرمنل جرنل میں چلے جائیں تو ایک آدمی غلط اسٹیٹمنٹ اگر کورٹ میں دیتا ہے جی وہ اپنے انیشل سٹیج سے ہوسٹائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کرمنل پروسیجر پی پی سی کا آرٹیکل 182 ہے کہ غلط بیانی پہ اگر کورٹ چاہے تو اس کو سزا دے سکتا ہے. قانون موجود ہے اپنی جگہ پہ. آپ تو یہ پورے کرمنل لا جنرل کو اور پی پی سی کو چینج کر دیں، جس کے مطابق کرمنل کیسوں کی پروسیڈنگ ہوتی ہے تبدیل کر دیں آپ. تو جو قانون آپ یہ بتا دیں کہ مرڈر کیس میں 14 دن کے اندر چالان پیش کرنا ضروری ہے. مرڈر کیس سے زیادہ انیس افسر تو کوئی نہیں ہے. تو 14 دن سے اگر 15 دن ہوتا ہے تو کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 173 کے تحت جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کو شو کا نوٹس ہو جاتا ہے کہ آپ نے چالان 14 دن کے اندر کیوں نہیں پیش کیا. یہ کہاں کا قانون ہے کہ نیب میں 21 سے 21 مہینے میں ریفرنس پر فائل نہیں ہوتا اور 21 سے 21 مہینے تک وہ جیل میں پڑا رہتا ہے. تو وہ 21 یا 22 مہینے وہ جو جیل میں یا 6 مہینے جو جیل میں کاٹتا ہے وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ اور کل آپ ثابت بھی نہیں کر پاتے، سپوز وہی آدمی ایکویٹل ہو جاتا ہے تو جو 21-22 مہینے اس نے جیل میں گزارے ہیں اس کی سزا کون بھگتے گا؟ بالکل سر. میں یہ کہتا ہوں کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق چلیں، سیاست مت کریں. انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سیاست کو ایک سائڈ پر رکھ دیں سر. لیکن شاہد اس کے مطابق جی سر، یہ جو سابق وزیر اعظم ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، ان کا تو یہ کہنا تھا کہ اگر نیب رہے گا تو ملک کی معیشت کو چلانا مشکل ہوئے گا. سر اب ترامیم ہو چکی ہیں تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملک بہتر طریقے سے چل سکے گا؟ سر میں آپ کو ایک مثال دے کر پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا. میری اپنے نالج کے مطابق ایک بزنس مین کے خلاف نیب نے 66 لاکھ کا ریفرنس بنایا. رائٹ سر. اس نے ڈیفنس کونسل کو ایک دفعہ 3 کروڑ دیا، وہ ڈیفنس کونسل کہیں چلا گیا، پھر دوسرے وکیل کو 1 کروڑ روپیہ دیا اور 4 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے بعد وہ 66 لاکھ کے کیس سے جا کے بیچارہ بری ہوا. آپ بتائیں یہ اس بزنس مین کے ساتھ ظلم نہیں تھا کیا؟ اچھا، آپ بزنس مین کو جب نیب کے قوانین آپ لاگو کریں گے، وہ کوئی پبلک آفس تو ہولڈ نہیں کرتے نا. تو جب ان کے خلاف کریں گے تو وہ کاروبار کون سے کریں گے؟ بزنس مین جو نیب کے خوف اور ڈر کی وجہ سے کاروبار کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے. آپ کو کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنی ہے. آپ کن لوگوں پہ نیب کا قانون استعمال کرنا چاہتے ہیں، کن پہ نہیں کرنا چاہتے، اس کا بھی تعین کرنا آپ کا ضروری ہے. کاروباری لوگوں پہ نیب کے قوانین کا نفاذ کرنا اور ان کو پکڑ کے بلیک میل کرنا سے ایک ہمارا ملک کا کاروبار رکتا ہے. بالکل سر. ہر کارڈ سے ایک ہے سیاست ضرور کریں، جس کا میں بار بار کہتا ہوں، لیکن انصاف کرنا ضروری ہے لوگوں کے ساتھ. لیکن سر اگر کسی معاشرے میں احتساب کا عمل رک جائے یا پھر اگر احتساب کا خوف نہ ہو تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ پھر جو جرائم ہیں وہ بڑھ نہیں جائیں گے؟ سر دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک ہر چیز کا قانون موجود ہے، ہر چیز ہر افینس کا قانون موجود ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں کمزوری ہو سکتی ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں لوگوں کے دل میں جو کرائم کا خوف ہے وہ نہیں ہے. اس کی وجہ کہ ہم اپنے قوانین کو کمپلیٹلی امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. ہم ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی برتاؤ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی برتاؤ کرتے ہیں. بالکل. اگر آپ اپنے جو لاز ہیں ان کو پراپر وے میں امپلیمنٹ کریں
جی اور لوگوں کو اس کے مطابق اگر سزا ملتی بھی ہے جی تو پھر جا کے قانون کا خوف پیدا ہوتا ہے. ہمارے ہاں لوگوں میں قانون کا خوف نہیں ہے. سر کوئی آدمی اگر مرڈر کرتا ہے تو اس کی سپورٹ میں 6 آدمی آ جاتے ہیں. کون آتے ہیں؟ ٹھیک ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ آتے ہیں جو اس کی سپورٹ کرتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے. انویسٹیگیشن کرنے والے کی ذمہ داری ہے وہ انویسٹیگیشن کرے پراپر وے. برابر آپ انگلینڈ کے لاس کو دیکھ لیں, امریکہ کے لاس کو دیکھ لیں, وہاں پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے. کمپلیٹ ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد اگر کسی کے خلاف کیس بنتا ہے تب جا کے اس کو اریسٹ کرتے ہیں. بالکل سر, یعنی کہ اگر احتساب بالکل سر بالکل کہ اگر احتساب ہو تو وہ حقیقی بنیادوں پر ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے وقت دیا. یاسین آزاد صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دیگر موضوعات کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.